Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदी जमात इस्लाह पसंद के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू ये है कि एक लेडी हुई हैं मोहतरमा रूफो साहिबा। मेरी जानकारी में ये बात है कि वो इटालियन डांसर थी, काफ़ी बड़ी रक्कासा होती थी। तो उसे किसी वक्त अहमदी जमात निज़ाम क़ादियान के सेकंड खलीफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ या बुलाकर खसूसी दावत नामे पर क़ादियान लेकर आए थे। तो आखिर ये मिस रूफो कौन थी, क्या इनका स्टेटस था, क्या ये करती थी, और सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीस जमात कादियान इनको किस मकसद से यहाँ लेकर आए थे और क्या उनका मकसद था, और कितने दिन वो यहाँ इंडिया कादियान में रही हैं और कितने दिन बाद वापस गई, इस रिगार्डिंग जो भी जानकारी मुहैया हो तो मोहतरम तारिक चौहान साहब से अपील है कि वो इनायत फरमा दें, जानकारी दे दें, और अगर हमारे सवाल हुए तो हम भी कर देंगे। मोस्ट वेलकम मोहतरम तारिक चौहान साहब, एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिस रूफू के मतलब बयान करने से पहले मैं थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ कि ये जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब हैं, जिनको खलीफा सानी भी कहा जाता है और जमात अहमदिया में वो मुस्लिम मऊद के नाम से भी मशहूर हैं। मुस्लिम मऊद का मतलब है कि वो इस्लाह करने वाला जिसका वादा दिया गया था। तो उनके मतलब बहुत सारी रवायात किताबों में लिखी हैं। एक किताब नहीं, बेशुमार किताबें हैं, वो आप पढ़ें तो उसमें तफसीलात हैं और बहुत सारी रवायात को उसमें रिपीट भी किया जाता है। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड उनके मतलब मैं बता देता हूँ, तो फिर मिस रूफो की तरफ भी हम आएंगे। अच्छा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के जो ये बेटे थे, असल में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब बड़े बेटे थे। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के 3 बेटे थे जो सरवाइव की और लंबी उम्र उन्होंने पाई। उसमें सबसे बड़े बेटे जो थे वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब थे। तो फिर बाद में वो खलीफा भी बन गए। तो उनके मुतालिक बयान किया जाता है कि इन पर जिनसी बेइतदाली का पहला इल्ज़ाम जो था वो 1905 में लगा था। अब देखें, वो 1889 में उनकी पैदाइश हुई थी, तो वो तकरीबन 16 साल की उम्र में उन पर ये इल्ज़ाम लगा था। तो उस वक़्त ये मुकदमा भी हुआ, एक कमेटी भी बनाई गई, लेकिन रवायत में बताया जाता है कि मिर्ज़ा महमूद साहब की वालदा ने फिर उनसे दरख्वास्त की कि किसी तरीके से मामला को रफ़ा दफ़ा करवा दिया जाए। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने अपना दुपट्टा उनके पैरों में डाल दिया कि मिर्ज़ा महमूद को बचा लें। ये हुआ कि वो फिर उन्होंने शक का फ़ायदा देकर उनको बरी कर दिया। तो रवायात के मुताबिक वो काज़ी ज़हूरुद्दीन अकमल साहब थे, उनकी बेटी थी। तो लिखा है कि भाई मुबारक मस्जिद जो थी उस वक़्त, उसकी छत पर उन्होंने उसके साथ एक ये जिनसी अमल किया था। तो वो तकरीबन 16 साल की 15-16 साल की उनकी उम्र थी। उनका जो 50 साला खिलाफत का दौर था वो मतलब इन वाक़या से भरा हुआ है। लोगों ने उनको मुअक्कद बाद आप कसम खाने की मुबाहिला के लिए भी चैलेंज किया। मुअक्कद बाद आप कसम का ये होता है कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो खुदा की तरफ से मुझ पर अज़ाब आए, ये कसम खाने के लिए। लेकिन वो मिर्ज़ा महमूद साहब इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए। एक बहुत मशहूर वाक़या जो बताया जाता है कि जो मिर्ज़ा महमूद साहब के एक मुरीद मौलाना जलालुद्दीन शम्स साहब बड़े मशहूर हैं, उनका बेटा भी इस वक्त मिर्ज़ा जो है मसरूर साहब उनके हमले में है। उनकी बेटियों के साथ इन्होंने ज़बरदस्ती ज़ना किया। जब जलालुद्दीन शम्स साहब उस वक्त तो मुल्क से बाहर थे तबलीग के लिए, जब उन्होंने आके एहतजाज किया तो मिर्ज़ा महमूद साहब उसके बड़े ख़िलाफ़ हो गए और ये कहा कि ये एक ताउनी चूहा है। और ये तो मिर्ज़ा महमूद साहब ने ख़ुद लिखा हुआ है और इकरार किया है कि अब अल-फज़ल 28 जनवरी 1924 में ये उन्होंने लिखा था जब वो दौरा यूरोप पर गए थे। और ये जब एक खुतबा ईदगाह कादियान में 17 जनवरी 1934 को, वो ईदगाह
کہتے ہیں کہ جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا ایب والا حصہ بھی دیکھوں گا۔ قیام انگلستان کے دوران میں مجھے اس کا موقع نہ ملا۔ واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری ظفر اللہ خان سے، جو میرے ساتھ تھے، کہا مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی اور یہاں نظر آ سکے۔ وہ بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے، مگر مجھے ایک اوپرا میں لے گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ چودھری صاحب نے بتایا یہ وہی سوسائٹی کی جگہ ہے، اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میری نظر چونکہ کمزور ہے، اس لیے دور کی چیزیں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ یہ ننگی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ننگی نہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ ننگی معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی اپنا بیان ہے، اور اس میں وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ بہت شوق تھا کہ میں یورپین سوسائٹی کا ایب والا حصہ دیکھوں، لیکن وہ موقع نہیں تھا مل رہا۔ تو آخر یہ جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے، یہ عدالت انصاف کے جج تھے، تو وہ پھر مجھے وہاں پہ لے گئے اور پھر میری یہ خواہش پوری ہوئی۔ پھر مرزا محمود صاحب کے متعلق یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے زبردستی خلافت پہ قبضہ کر لیا تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ دن دناتے ہوئے وہ حکیم نور الدین صاحب، جو خود تو وفات پا چکے تھے، ان کے گھر گھس گئے اور ان کی جو 13 سال کی بیٹی تھی اس کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زبردستی پھر شادی کر لی، اور پھر اس پر ظلم لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کئی احمدیوں نے بیان کیا ہے، کہ مثلا مظہر الدین صاحب ملتانی، عبد الوہاب صاحب، ڈاکٹر محمد احمد حامی صاحب نے، اور مولوی عبد المنان صاحب نے۔ مولوی عبد المنان صاحب جو تھے وہ حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے تھے، اور یہ امت الحی جو حکیم نور الدین صاحب کی بیٹی تھی، ان کو جن کو اغوا کر کے انہوں نے شادی کر لی، اس کے بھائی تھے۔ تو اس کی وساست سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ امت الحی صاحبہ، جو زوجہ مرزا محمود احمد صاحب ہیں اور حکیم نور الدین صاحب کی بیٹی تھیں، روتی پیٹتی زخموں سے چور گھر آئی اور اپنی ماں یعنی زوجہ مولوی نور الدین صاحب سے کہنے لگی، جن کا نام سغرا بیگم تھا، کہ مجھے کس عذاب میں ڈال دیا ہے، زندہ ہوں اور نہ مردہ۔ مرزا محمود مجھے بدکاری کی طرف بلاتا ہے، انکار پر مار مار کر لہولان کر دیتا ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں۔ تو سغرا بیگم جو امت الحی کی والدہ تھیں اور حکیم نور الدین صاحب کی بیوی تھیں، وہ کہنے لگی چلو میں چلتی ہوں، مرزا محمود صاحب سے کہتی ہوں۔ تو جب وہ مرزا محمود کے پاس کمرہ میں گئیں تو ناسیانہ انداز میں کہنے لگی، محمود اب آپ خلیفہ بن گئے ہو، ان برائیوں کو ترک کر دو۔ ابھی وہ ناسیانہ انداز میں گفتگو کر ہی رہی تھی کہ مرزا محمود اٹھا اور سغرا بیگم پر ہاتھ ڈال دیا، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بمشکل اپنی جان اور عزت بچا کر آئیں، اور مرزا محمود کے منہ پر ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا تھا۔ اور بعد میں مولوی دوست محمد صاحب، جو ان کی تاریخ احمدیت لکھنے والے، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ سغرا بیگم نے مرزا محمود کو زہر دینے کی بھی کوشش کی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہوا تو اسی وجہ سے یہ سب ہوا۔ عبد الکریم برادران جو تھے، وہ بھی انہوں نے بھی ان کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، ان کی بہن کے ساتھ۔ تو انہوں نے پھر مباحلہ کا چیلنج بھی دیا، جو مباحلہ اخبار نکالا جون 1929 میں، اور وہاں پہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ جو خلیفہ صاحب ہیں یہ بدکار ہیں، یہ بڑی بڑی ظلم کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو مباحلہ کا چیلنج دیتے ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو آ کر قسم کھا کر بتائیں کہ یہ الزام مجھ پر جھوٹا ہے اور خدا کی عذاب مجھ۔ جو امت الحی صاحبہ تھی، جو مرزا محمود صاحبہ کی جو زبردستی جس کے ساتھ انہوں نے 13 سال کی عمر میں شادی کر دی تھی، حکیم نور الدین صاحب کی بیٹی تھی، ان کو بھی انہوں نے زہر دے کر مار دیا بیچاری کو۔ تو اس کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے خلیفہ صاحب کی بدکاریوں کو اجاگر کرنے کے لیے دیوان سنگھ مفتون کو یہ خط لکھا۔ یہ بڑے مشہور پنجابی ادیب تھے۔ تو اس خط کا ذکر قادیان میں بھی سننے میں آیا کہ تقسیم ہند کے بعد میں نے محمد شفیع صاحب ایک احراری سے بھی سنا تھا۔ محمد شفیع صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ امرتسر میں دیوان سنگھ مفتون کے گرفتاری کے وارنٹ نکلے تو میرے گھر آئے تو کچھ قیمتی کاغذات دیے، ایک ڈبیا بھی تھی۔ مفتون صاحب نے کہا شفیع اس ڈبیا کا خاص خیال رکھنا، اس میں مرزا محمود کی بیوی امت الحی کا ایک خط ہے۔
شفیع صاحب کہنے لگے مفتون صاحب اپنی رہائی کے بعد اپنی امانت لے گئے۔ شفیع صاحب نے مفتون صاحب سے پوچھا اس خط کا متن کیا ہے؟ کہا مرزا محمود کی بدکاریاں۔ غرض مرزا محمود صاحب کو اس خط کا علم ہو گیا تو امت الحی صاحبہ کو زہر دے کر مروا دیا گیا۔ امت الحی کی والدہ اور اس کے بھائی مولوی عبدالحکیم وہاب صاحب، یہ ملا حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے تھے، یہ بھی مولوی عبدالسلام صاحب، مولوی عبدالمنان صاحب جو بڑے بیٹے تھے حکیم نور الدین صاحب کے، اور دیگر افراد خانہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مرزا محمود صاحب نے امت الحی کو زہر دے کر مروا دیا تھا۔ اس کے علاوہ امت الحی جو تھی حکیم نور الدین صاحب کی بیٹی، ان کا ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام عبدالحی تھا۔ وہ بھی مرزا صاحب کے کسی الہام کی وجہ سے، مطلب جس کی خبر دی گئی تھی وہ پیدا ہوا، اس کے جسم پر پھوڑے تھے، تو وہ اس کو بھی جماعت میں چونکہ بہت زیادہ پذیرائی مل رہی تھی، لوگ سمجھتے تھے یہ الہام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو بڑی کو پہنچی شخصیت ہے، تو اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کو بھی مرزا محمود صاحب نے زہر دے کر مروا دیا کہ خلیفہ کی ہوتی ہوئے کسی اور کی اتنی عزت ہو، یہ درست نہیں ہے۔ میر محمد اسحاق صاحب ان کے ماموں تھے مرزا محمود صاحب کے، اور یہ ایک اعلیٰ درجے کے مقرر و مناظر تھے۔ حدیث کا درس مسجد اقصی میں دیا کرتے تھے، مدرسہ احمدیہ میں ہیڈ ماسٹر تھے اور مہمان خانے کے بھی انچارج تھے۔ اعلیٰ مقرر ہونے کی وجہ سے مرزا محمود صاحب ان کو تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر ہی نہیں تھے آنے دیتے، تو مہمان خانہ میں درس قرآن بھی یہ دیا کرتے تھے۔ اور میر صاحب کی چونکہ مقبول، مرزا محمود صاحب نے ایک جمعہ کے خطبہ میں جب خود کو مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا تو بقول مولوی عبدالمنان صاحب عمر، جو حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے تھے، ان کے داماد بھی تھے، مطلب دیور سالے تھے، یعنی ان کی بیوی کے بھائی تھے، امت الحی کے بھائی تھے، تو وہ اور چند اور دوست میر محمد اسحاق صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے لو اب اس بدکار نے بھی مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور یہ خبر مرزا محمود صاحب تک پہنچ گئی۔ تو سازش سے شاہ ولی اللہ صاحب کی زیر صدارت کسی معاملہ پر مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے پھر اجلاس بلایا، جس میں مولوی محمد اسحاق صاحب کو بھی بلایا، اور اجلاس کے اختتام پر حاضرین اجلاس کو چائے دی گئی، اور میر صاحب کی چائے میں پھر ایک بہت ہی قاتل زہر ملا دیا گیا۔ وہ دفتر سے نکل کر چوک میں آئے کہ گر کر جان دے دی، اور منہ سے ان کے خون جاری تھا۔ ان کے بھائی جو میر ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب تھے، جب ان کو وفات کا علم ہوا تو وہ وہاں آئے تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ میرے بھائی کو زہر دیا گیا ہے، یعنی اپنے ماموں کو بھی نہیں چھوڑا مرزا محمود صاحب نے۔ اور پھر مولانا فخر الدین صاحب ملتانی، یہ ایک بہت جماعت میں بڑی شخصیت تھے، تو انہوں نے بھی پھر جب مرزا محمود صاحب کی بدکاریاں دیکھیں تو انہوں نے ایک پمفلٹ لکھنے کا ارادہ کیا جس کا ٹائٹل رکھا تھا فحش مرکز، اور وہ جب مرزا محمود کو پتہ چلا کہ یہ پمفلٹ شائع ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر ایک خطبہ دیا اور جماعت کو اشتعال دلایا کہ کوئی ایک بھی غیرت مند تم میں نہیں ہے جو اس کا منہ بند کر سکے۔ تو پھر ایک عزیز احمد نامی جو تھا احمدی، وہ مرزا محمود صاحب کا پیروکار تھا، اس نے وہ سنا خطبہ اور جوش میں آ کر فخر الدین ملتانی پر چاقو سے حملہ کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ 13 اگست 1937 کی بات ہے، اور بعد میں پھر مقدمہ ہوا اور ان کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی، اور جج نے یہی کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اشتعال انگیز خطبہ ہے جو مرزا محمود نے دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جوش میں آ کے عزیز احمد نے یہ کام کیا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وہ تو بڑا لمبا پروگرام ہو جائے گا۔ امت الودود تھی جو ان کی بھانجی تھی، وہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے غیر اخلاقی، تو وہ بیچاری جب حاملہ ہو گئی تو اس کو بھی انہوں نے مروا دیا۔ پھر ایک پٹھان تھا غلام رسول، دودھ بیچتا تھا بیچارہ، اس کی بیٹی کلثوم تھی، اس کے ساتھ انہوں نے زنا کیا، اور پھر وہ، اور یہ سرگودا کے امیر جو مرزا عبدالحق صاحب اب تو وفات پا چکے ہیں لیکن وہ بڑے مشہور تھے، ان کی بیوی سکینہ تھی، وہ بیچاری گئیں کوئی روکا لے کر مرزا محمود کو دینے،
تو مرزا محمود صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی، جنسی زیادتی، اور ان کی عصمت دری کر دی۔ جب انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا، مرزا عبدالحق صاحب ایڈوکیٹ سرگودا کو، کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو وہ گئے ان سے پوچھنے، تو کہ یہ کیا آپ نے کیا؟ تو وہ کہنے لگے مرزا محمود صاحب کہ میں نے اس معاملہ پر بہت غور کیا، دعا بھی کی ہے، ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ چونکہ میں خلیفہ ہوں، مسلم معود ہوں، اس لیے سکینہ بیگم ایک روحانی تعلق کی بنا پر مجھ سے محبت رکھتی ہے، اور اس قسم کا جذبہ الفت جب پوری طرح قلب و ذہن پر مستولی ہو جاتا ہے تو اس وقت بعض عورتیں عالم تخیل میں یہ دیکھتی ہیں کہ گویا فلاں مرد نے ان سے ایسا کوئی تعلق قائم کیا ہے۔ یعنی اس کو بھی مرزا محمود صاحب نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ مرزا محمد حسین صاحب جو ایک دانشور بھی تھے، جماعت سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے خود بیان کیا ہے، یہ بھی کتب میں لکھا ہوا، کہ مرزا محمود صاحب نے اپنی صاحبزادی کو بلوغت سے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی ہوس رانی کا نشانہ بنا ڈالا، اور وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی، اور اس کی ماں نے کہا اتنی جلدی کیا تھی، 1-2 سال ٹھہر جاتے، یہ کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی تھی یہ تمہارے پاس، یا تمہارے پاس کوئی عورت نہ تھی؟ یعنی تمہیں کیا مصیبت پڑی تھی کہ تم نے مطلب اتنی چھوٹی عمر میں اس کے ساتھ یہ ظلم کر دیا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ دواخانہ نور دین کے انچارج جناب اکرم بٹ کا کہنا ہے کہ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا یہ صاحبزادی کون تھی، تو انہوں نے بتایا امتر رشید۔ تو امتر رشید صاحبہ یہ یوٹیوب پہ جائیں نا تو وہ غلام رسول صاحب 35، مولانا غلام رسول 35 جو مرزا محمود صاحب کے مرید تھے، انہوں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ تو مس روف کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روایت میں کہ مرزا، وہ لکھتے ہیں یہ ربوہ کا راسپوٹین ہے، اس میں یہ اس کی یہ وہ غلام رسول 35 صاحب جو تھے وہ ان کے مرید تھے، انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرزا محمود وہ بھنورا تھا جو ہر قسم کی تازہ کلی پر بیٹھتا اور اس کا رس چوستا تھا۔ ایک مرتبہ لاہور سیسل ہوٹل میں آیا تو وہاں کی نوجوان اطالوی منتظمہ مس روفو پر فریفتہ ہو گیا اور پھر بہلا پھسلا کر اسے قادیان لے گیا۔ یہ خبر مولانا ظفر علی خان مرحوم تک پہنچ گئی، انہوں نے فوراً ایک نظم کہہ دی، اور اگلی صبح اس کا ہر شعر لوگوں کی زبان پر تھا۔ بات بنتی نظر نہ آئی تو مرزا محمود نے حسب روایت بہانہ بنایا۔ اس پر سب اخبارات نے لکھا کہ اطالوی یعنی اٹالین تو خود بیچارے انگریزی کے بعض الفاظ صحیح طور پر نہیں بول سکتے، پھر ایک رقاصہ کیبرے ڈانسر کو اتالیکا کے طور پر یعنی ٹیچر کے طور پر رکھنا کون سی دانش مندی ہے؟ چنانچہ اس نے مصروفوں کو اپنے محرم رازدار ڈرائیور نذیر کے ہمراہ 5,000 روپیہ دے کر واپس بھیج دیا۔ قادیان میں مصروفوں تجارت بات کی جس بھٹی سے گزری وہ اس قدر لرزہ خیز نوعیت کے تھے کہ اس نے آتے ہی ایک وکیل کو مرزا محمود کے تو وکیل نے اس کا کیس لینے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ کوئی معمولی گناہ نہ تھا، یہاں تو افشائے راز کا تحفظ بھی معصیت سے کیا گیا تھا۔ وہ وکیل سابق چیف جسٹس محمد منیر تھے جو اس وقت وکالت پر پریکٹس کیا کرتے تھے۔ خاکسار نے ایک دفعہ عطا اللہ صاحب بخاری سے ملاقات کی تو موصوم نے فرمایا کہ میں نے ہی مقدمہ دائر نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ اس طرح کی بات کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ۔ مرزا محمود صاحب کی یہ جو قادیان میں وہ لے کے گئے تھے مصروفوں کو، تو اس کے متعلق پھر وہ اخبار زمیندار کے جو ایڈیٹر تھے انہوں نے پھر ایک نظم لکھی، وہ اس کے اشعار یوں تھے کہ اے کشور اطالیہ کے باغ کی بہار، لاہور کا دامن ہے تیرے فیض سے چمن، پیغمبر جمال تیری چلبلی ادا، پروردگار عشق تیرا دل ربا چلن، الجھے ہوئے ہیں دل تیری زلف سیاہ میں، ہیں جس کے ایک تار سے وابستہ 100 فتن، پیمانہ نشاط تیری ساق صندلی، بیانہ سرور تیرا مرمری بدن، رونق ہے ہوٹلوں کی تیرا حسن بے حجاب، جس پر فدا ہے شیخ تو لٹو ہے برہمن، جب قادیاں پہ تیری نشیلی نظر پڑی، سب نشہ نبوت ذلی ہوا۔ اور نظم تھی کہ عشاق شہر کا ہے زمیندار سے سوال، ہوٹل سیسل کی رونق عریاں کہاں گئی؟
اس شاہ کے شہر کا ہے زمیندار سے سوال، ہوٹل سیسل کی رونق اریاں کہاں گئی؟ اس کے جلوں میں جان گئی ایماں کے ساتھ ساتھ، کیا کیا نہ تھا جو لے لے کے وہ جانے جہاں گئی۔ خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا، آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکاں گئی۔ بن کر فروش حلقہ رندان لم یدل، لے کر گئی وہ شر کا سامان جہاں گئی۔ روما سے ڈھل کے برق کے سانچہ میں آئی تھی، اب کس حریم۔ اور ایک اور شعر انہوں نے لکھا کہ تمہیں مشی فن نوم کی بھی خبر ہے، زمانہ کے اے بے خبر فلسیوفو، ملے گا تمہیں یہ سب قادیاں سے، جہاں چل کے سوتے میں آئی مصروفو۔ مرزا محمود صاحب نے بھی ذکر کیا اپنے الفضل اخبار میں، ان کی چھپا ہوا ان کا خطبہ، لکھتے ہیں کہ تبلیغی کام کے سلسلہ میں گزشتہ ایام میں ایک استانی کی ضرورت تھی اور میں نے بعض لوگوں کو تلاش کے لیے کہا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے کہا آپ کسی ہندو دوست کو کہیں، یہ صاحب لاہور چھانی میں اوورسیئر ہیں، انہوں نے اور لکھتے ہیں کہ اگر مناسب ہو تو اسے رکھ لیا جائے۔ یعنی یہ جو سیسل ہوٹل کی کیبرے ڈانسر تھی نا، اس کو وہ لکھ رہے ہیں ایک تعلیم یافتہ عورت بیوہ لاہور میں آئی ہے۔ اچھا، اس میں لکھتے ہیں میں اتفاقاً اپنی بڑی بیوی کو لینے فیروز پور جا رہا تھا، ساتھ میری دوسری بیوی اور ایک لڑکی تھی۔ میں نے انہیں کہا تم لوگ استانی کو دیکھ لو، اگر قابل ہو تو اسے رکھ لیا جائے۔ چنانچہ آگے لکھتے ہیں چونکہ جس ہوٹل میں وہ رہتی تھی وہ راستہ میں تھا اور لوگوں نے ناشتہ بھی نہ تھا کیا، تجویز یہ ہوئی کہ کسی کے ہوٹل میں پردہ کا انتظام کر کے اس عورت سے وہ مل بھی لیں اور ناشتہ بھی کر لیں۔ چنانچہ وہاں انہوں نے اس سے مل کر باتیں کیں اور وہ عورت بطور استانی جانے کے لیے رضامند ہو گئی، اور اس نے کہا جب آپ قادیان جائیں تو مجھے لیتے جائیں۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں کہ اس خیال سے کہ یہ بچوں والی استانی ہے، اسے بچوں کی تعلیم کا خیال ہوگا، اور قادیان چھوٹی جگہ ہے، وہاں اس کے بچوں کے دل لگنے کا بھی سوال ہوگا۔ اسے کہلا بھیجا کہ بہتر ہے تم قادیان چند گھنٹے کے لیے دیکھ آؤ، اگر تم سمجھو وہاں تو تمہارے بچوں کو تکلیف نہ ہوگی تو پھر کام پر آ جانا۔ چنانچہ اس تجویز کو پسند کر لیا گیا اور قادیان آتے ہوئے اس موٹر میں بیٹھ کر، جس میں دفتر کے آدمی تھے، پچھلی سیٹوں پر میری ایک لڑکی سمیت قادیان آئی، اور قادیان میں بچوں کی تعلیم کے حرج کا خیال کر کے اس نے تجویز کی اگر بچے لاہور میں داخل ہو سکے تو میں آ جاؤں گی۔ چنانچہ چند گھنٹے یہاں رہ کر وہ چلی گئی۔ یہ اخبار الفضل ہے، مرخہ 10 مارچ 1934، وہاں پہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی ذکر کیا ہوا ہے اس کا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ایک بیوہ عورت استانی جو اچھا، یہ جو مرزا طاہر کی والدہ تھیں، یہ مرزا محمود صاحب کی بیوی تھی وہ، تو ان کے متعلق مولوی عبد المنان عمر صاحب جو مرزا محمود صاحب کے سالے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب طاہر سزا کو آتشک کی موذی بیماری کی بنا پر میو ہسپتال میں داخل تھی تو میں عیادت کے لیے ہسپتال گیا، لیکن مجھے کمرے سے باہر روک دیا گیا۔ تو میں نے پہرے دار سے کہا کہ میرا نام لو کہ عبد المنان عمر عیادت کے لیے آیا ہے۔ طاہر نے اندر بلا لیا، رحم سے پیپ بہنے کی وجہ سے کمرہ بدبودار تھا۔ طاہر نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا کہ اس موذی بیماری میں محمود کی وجہ سے مبتلا ہوئی ہوں۔ تو یہ مرزا طاہر کی جو والدہ تھی، ان کی جو موت کی وجہ بھی شیخ عبد الرحمن مصری صاحب جو تھے، وہ جامعہ مدرسہ احمدیہ کے پرنسپل تھے، اور انہوں نے بھی 3 خط لکھے، وہ بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو وہ کہ ان کو منع کیا کہ آپ کیا یہ حرکتیں کر رہے ہیں، خلیفہ ہوتے ہوئے اتنی بدکاریاں کر رہے ہیں، بعد آ جائیں۔ تو وہ ان کے بھی خلاف ہو گئے اور ان کو بھی قتل کی سازش کی ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے اپنا ایک بیان دیا تھا جو مقدمہ ڈی جی کھوسلا مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا، اور وہاں پہ انہوں نے بیان دیا۔ محترم طارق چوہان صاحب، اس آڈیو میں آپ نے کافی بڑی بات کہہ دی ہے۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں یا حدیثوں میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ نبی لوگوں نے بھی 54 سال کی عمر میں 6 سال کی بچی سے نکاح کیا ہے اور 57 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی سے جنسی تعلقات بنائے ہیں سر۔
کیونکہ جو بات ہے ایمانداری کی ہم وہی کہیں گے. بٹ آپ نے جو اس میں یہ بات کہی ہے کہ 12 سال کی بچی کو گھر میں گئے اور رقبہ کر لیا شادی کے لیے، تو شادی تو ویسے بھی ہو سکتی تھی، عمر کا بھی کوئی چکر نہیں ہے. اور میرے خیال سے جہاں تک مجھے معلومات ہے، خلیفہ صاحب جب 25 سال کی ایج میں تھے تو ان کو خلافت دے دی گئی تھی، تو ان کی ایج بھی 1937 کا جو عدالتی حلفیہ بیان ہے پنجاب ہائی کورٹ میں، موجودہ خلیفہ محمود احمد سخت بد چلن ہے. یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے. اس کام کے لیے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا، اور ان کے ذریعہ سے یہ معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے. اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں، اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے. پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کا انجام بڑا اب عبرتناک تھا. حالت یہ تھی کہ 1954 میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس میں بیماری کی وجہ سے یہ پھر بستر پر لیٹ گئے، اور اس کے بعد پھر فالج کا حملہ ہوا، اور کہتے ہیں کہ وہ ان کا دماغ معاف ہو گیا، اور ان کے جسم سے سخت بدبو آتی تھی، کوئی ان کے قریب نہیں تھا جاتا. ارے ہمارے اکبر خان صاحب جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں ہیں، ان کے والد صاحب ان کے سیکرٹری تھے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو حالت یہ تھی کہ ان کا جسم ایسے اکڑا ہوا تھا کہ رسیاں ڈال کر اس کو سیدھا کرنا پڑا، اور جسم میں اس خوشبوئیں لگا کر میک اپ کر کے پھر دکھایا. میں خود ان کو 1965 میں 1964 کی بات ہے کہ جب میں ان کو گیا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو میں نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ ایک لاش کی طرح بستر پر بس لیٹے ہوئے، اور لوگ قریب سے جو ہے گزرتے جا رہے ہیں. کسی کو وہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی، بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ حالانکہ مرزا محمود صاحب نے کہا تھا مجھے الہام، میں نے آپ کی آڈیو سنی ہے. اصل بات یہ کہ یہ ثبوت جو ہے نا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کی زبردستی کیا تھا، اس کا ثبوت تو انہوں نے دینا جس کے ساتھ زبردستی ہوئی. مرزا محمود صاحب نے تو نہیں یہ کہنا، نہ جماعت احمدیہ والے کہیں گے انہوں نے زبردستی کی. تو نکاح کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن زبردستی کرنے میں، ظلم کرنے میں، وہ اس میں حرج ہے. تو یہ ہے اصل بیان. باقی یہ کہ ان کی شادی اس عمر میں ہوئی تھی، وہ تو آپ تاریخ احمدیت دیکھیں تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی اس وقت ان کی شادی انہوں نے اس کے ساتھ کی تھی. لیکن مرزا محمود کا حکیم نور الدین کے گھر جا کر پہلا کام یہ کرنا کہ ان کی بچی کو اغوا کر کے شادی کر لینا، تو یہ ہے اصل جو بدماشی ہے. اور وہ بیچارے تو ان کے بھائی جو تھے وہ ابھی چھوٹے تھے، اور وہ عورت بیچاری جو حکیم نور الدین کی، وہ کیا کر سکتی تھی ان کے. اور بعد میں دیکھیں یہ جو روایات موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، کسی مرزائی نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے. حکیم مرزا محمود نے کبھی موقع بعد آپ قسم کھائی؟ مباہلہ ان کو کیا گیا بار بار. بے شمار کتابیں ہیں جس میں لوگوں کے نام ایڈریس لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو مباہلہ کا چیلنج دیا کہ اگر ہم نے جو الزام آپ پر لگائیں بدکاری کے جھوٹے ہیں، تو آپ سب کے سامنے خدا کی قسم کھائیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر عذاب نازل ہو. تو انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. تو نکاح کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ظلم کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج محترم طارق چوہان صاحب تشریف لائے اور احمدی جماعت قادیان کے سیکنڈ خلیفہ صاحب علیہ السلام کے ریگارڈنگ جانکاری دی. بٹ ظاہر سی بات ہے کہ طارق چوہان صاحب اور اصلاح پسند جماعت قادیان سے الگ ہو چکے ہیں، تو یہ پاسیبلٹی رہتی ہے کہ وہ کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو حقیقت نہ ہو. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اہل معاملہ سے پوچھ لیا جائے. تو ہم احمدی جماعت قادیان جو کہ انڈر دا لیڈرشپ آف مرزا مسرور صاحب چل رہی ہے، ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پروگرام بنائیں اور یہ بتائیں کہ سیکنڈ خلیفہ صاحب کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں، اور سب سے کم عمر کی بیوی ان کی کون سی تھی. کیا سب سے کم عمر کی بیوی امت الحی صاحبی تھیں، اور کیا مسئلہ تھا. اور ہمارا یہ بھی سوال رہے گا کہ کیا مرزا جو محمود صاحب تھے سیکنڈ خلیفہ صاحب، ان کے ٹینیور میں یا ان کے وقتوں میں قادیان میں کچھ زیادہ ہی اموات ہوئی ہیں جن کے جو زہر سے ہوئی ہیں، زہر دینے سے ان کے انتقال ہوئی ہیں. اس طرح کے سوال و جواب کا ایک سیشن احمدی جماعت قادیان سے ریکویسٹڈ ہے تاکہ حقیقت سب کے سامنے آ سکے. محترم طارق چوہان صاحب اب تشریف لائے اور پروگرام عنایت کیا، روفو کے بارے میں جانکاری دی، تو بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور یہ بھی سوال انکلوڈ رہے گا اس میں کہ روفو کون تھی، کتنے دن قادیان میں آئی، کیا اس کا آنے کا مقصد تھا، اور کیوں وہ جلدی سے جلدی چلی گئی یا دیر میں چلی گئی، کتنا ٹائم تک رہی ہے. شکریہ، جزاک اللہ.